खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज एक बार फिर खुदावंद के फ़ज़ल से हमें ये मौका मिला कि हम खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि जितनी वीडियोस इससे पहले हम बना चुके हैं, जो लोग उन वीडियोस को देख रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, वो ज़रूर बरकत पाते होंगे और पा रहे होंगे। और मेरा ईमान है कि आप इसी तरह से दूसरों को, अपने अज़ीज़ों को, दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को वीडियोस शेयर करते होंगे ताकि वो भी जिस तरह से आप बरकत पा रहे हैं इस तरह से वो भी बरकत पा सकें। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस की बात करते हैं तो बात को करने से पहले अगर कोई तालीम हम कलाम मुक़द्दस की देते हैं, किसी आयत पर हम जब बात करते हैं, इसको रिकॉर्ड करने से पहले हम इसकी तस्दीक करते हैं, हम कलाम मुक़द्दस की स्टडी करते हैं। मैं एक अरसे से खुदा के कलाम को सीख रहा हूँ, खुदा के कलाम का स्टूडेंट हूँ, बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ, उस्ताद नहीं हूँ, और सीखने का अमल जारी है। और मेरी कोशिश ये होती है कि दुरुस्त तालीम, बाइबल मुक़द्दस की दुरुस्त तालीम हासिल की जाए, उसकी तस्दीक की जाए। जो बात हम कह रहे हैं, क्या बाइबल मुक़द्दस उसको सपोर्ट करती है या नहीं करती। अगर वो बात जो हम कहते हैं यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस उसकी तस्दीक करती है, तभी हम उस बात को आप तक पहुँचाते हैं। हम बग़ैर तस्दीक के, जो बाइबल मुक़द्दस की बग़ैर तस्दीक के हम कोई बात नहीं करते। जिस तरह के बाज़ों का शेवा है, पिछले दिनों में कुछ वीडियोस ऐसी देखने में आ रही थी। एक वीडियो ऐसी नज़र से गुज़री जिसमें जो है 666 का ज़िक्र किया गया और उसमें पोप साहब को जो है वो कहा गया कि 666 है, और फिर बाद में जब उसकी तस्दीक हुई तो वो बात जो है वो गलत साबित हुई। तो बग़ैर तस्दीक किए सुनी सुनाई बातें, जैसे बाज़ों का शेवा है, बाज़ लोग करते हैं, हमारी आदत है हम उस तरह से नहीं करते। हम बाइबल मुक़द्दस में से तस्दीक करके दुरुस्त तालीम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। मेरे अज़ीज़ों, ये एक राज की बात है। जब हम बाइबल मुक़द्दस की दुरुस्त तालीम पर अमल करते हैं, दुरुस्त तालीम को सुनते हैं, दुरुस्त तालीम को सुनकर समझकर अमल करते और उस पर कायम रहते हैं, तो खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने मोजज़ात को, अपने निशानात को ज़ाहिर करता और अपने नाम को जलाल देता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप जब हम वीडियोस बनाते हैं तो आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तौर पर देखें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपसे सवाल कर सकते हैं। हम बेहतर तौर पर आपको जो है वो मुनासिब जवाब देने की, बाइबल मुक़द्दस में से जवाब देने की हम आपको कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने बताया था रूहुल कुद्दस की ताकत के बारे में, कि रूहुल कुद्दस जब इस दुनिया के अंदर आया तो किस तरह से उसने क्या तब्दीली इस दुनिया के अंदर आई। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात हम करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इसके लिए हम हवाला देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। जल्दी से निकालिए। आप भी अक्सर सोचते होंगे कि मैं जब हवाला पढ़ने के लिए कहता हूं तो पीछे से एक फ़ीमेल की आवाज़ आती है। वो फ़ीमेल कोई और नहीं, मेरी वाइफ़ है, और हम दोनों मिलकर खुदा के कलाम की खिदमत जो है वो सरअंजाम देते हैं। जी पढ़िए, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। हवा जिधर चाहती है चलती है और तो उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। थैंक यू। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जो बात आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, मेरा ईमान है कि इसके वसीले से आपको बरकत ज़रूर मिलेगी।
کئی سال پہلے امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے بارے میں ایک آرٹیکل شائع ہوا، ایک آرٹیکل سامنے آیا جس میں اس شہر کے اندر پھیلے ہوئے پولوشن کا ذکر تھا۔ تو اس کا ذکر میں آپ تک کرتا چلوں۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس شہر کے اوپر ایک ایسا ڈسٹی کلاؤڈ تھا، ایک ایسا پولوشن سے، گندگی سے، ڈسٹ سے بھرا ہوا بادل تھا کہ آسمان کے اوپر اگر کوئی سورج کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اتنا گہرا ڈسٹی کلاؤڈ تھا کہ سورج بھی اس کو اس میں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، اور پورے شہر کے اوپر جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا اور بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ میرے عزیزو، پھر ہوا کیا کہ وہاں کی جو حکومت تھی انہوں نے ایکسپرٹس کو، جو انوائرمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کا ایک کمیشن انہوں نے بلایا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ کافی تصدیق کرنے کے بعد ان کا جو بڑا تھا، جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اس سارے گروپ کو، اس نے اپنا ایک بیان، اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک کانفرنس کی، اور اس نے اس کانفرنس کے اندر یہ بتایا، اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس نے یہ بتایا کہ ہم نے اس کے اوپر بہت تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو مسئلہ آپ لوگوں کو، اس شہر کو درپیش ہے، وہ پولوشن کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ فی الحال اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا، اور مجھے اس شخص نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس اس پولوشن کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک حل ہے کہ ایک کہیں دوسری طرف سے، دوسری جگہ سے کوئی تیز ہوا ایسی چلے جو اس پولوشن کو اڑا کر لے جائے، تب ہی وہ پولوشن جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر دوسری طرف سے کوئی تیز آندھی یا کوئی تیز ہوا چلے تو وہ ہوا ہی اس کو اڑا کر لے جائے گی اور اس کا خاتمہ ہو سکے گا۔ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ یہ ایک سچی بات، ایک آرٹیکل تھا، یہ درست ایک بات ہے، تصدیق شدہ بات ہے کہ ایسا آرٹیکل شائع ہوا۔ اب کوئی تیز ہوا چلے گی تب ہی جو ہے اس گندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، بلکہ دنیا بھر کے اندر یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے، یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، بڑے بڑے سائنسدان دنیا بھر کے انہوں نے تحقیق کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ملک کے لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں اس کو ختم کرنے کے لیے ادویات بنانے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا تجربہ کامیاب نہیں ہوا۔ ابھی تک ایسی کوئی دوائی جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے جس کو استعمال کرنے سے یہ وائرس جو ہے، یہ بیماری جو ہے، یہ وبا جو ہے، یہ ختم ہو سکے۔ جب تک کہ خدا کی طرف سے کوئی ایسی ہوا جو نہ چلے، اب وہ ہوا کون سی ہے؟ ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں اس بات کے لیے خدا کے حضور میں درخواست کرنی ہے، ہمیں فریاد کرنی ہے، ہم
خدا سے یہ دعا کریں کہ کوئی اور ہوا، خدا اپنے پاک روح کی ایسی آندھی چلائے، اپنے پاک روح کی ایسی ہوا چلائے، اس کے روح کے بہاؤ سے، صرف اسی کی قدرت سے، اسی کے جلال سے، اسی کی حضوری سے، اس کی چلائی ہوئی ہوا سے، وہ جدھر سے آئے وہ خدا کی طرف سے ایسی ہوا چلے کہ اس وبا کو اس دنیا کے اوپر سے ختم کر دے، اڑا کر لے جائے۔ ہمارے پاس، انسانوں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، سائنٹسٹ کے پاس، کسی کے پاس اس بیماری کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ جب ہم روح میں خدا کے حضور میں دعا کریں گے، خدا سے درخواست کریں گے کہ خدا ہی کوئی ایسی ہوا چلائے گا، خدا ہی کوئی ایسی ہوا چلائے جس کے وسیلہ سے یہ ساری بیماری، یہ ساری گندگی، یہ ساری موت جو ہے، جو لوگوں کو مار رہی ہے، جس سے لوگ مر رہے ہیں، جو پھیلی ہوئی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جو انفیکشن، جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے جو کلام مقدس کے اندر لفظ استعمال کیا تھا کہ جگہ جگہ مری پڑے گی، اس کے لیے جو اصل زبان کے اندر جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہے انفیکشن۔ جو انفیکشن یہ پھیلا ہوا ہے، یہ خدا کے روح کی، پاک روح کی تیز ہوا سے، تیز آندھی سے دعا کریں کہ خدا ایسی تیز آندھی چلائے، دعا کریں کہ ایسی ہوا چلے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے تو نہیں جانتا۔ خدا ایک ایسی ہوا چلائے، اپنے پاک روح کی ہوا چلائے اور یہ ساری گندگی کو اس دنیا کے اوپر سے سویپ کر دے، ختم کر دے، اڑا کر لے جائے۔ ہمیں یہ دعا کرنے کی خدا کے حضور میں ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم بات کر رہے ہیں روح القدس کی طاقت کی، تو خدا کا پاک روح ہی ہے جس کے بہاؤ سے، خدا کی قدرت ہی ہے جس کے بہاؤ سے یہ وائرس ہماری دنیا سے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس، سائنٹسٹ کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس اس وقت ہماری دنیا میں بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، کوئی حل دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر خدا کا پاک روح، خدا کے پاک روح کا بہاؤ ہوگا، اس کے تیز بہاؤ سے اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم دعا کریں گے، جب ہم خدا کے حضور میں یہ درخواست کریں گے کہ خداوند تو ہی کوئی ایسی تیز آندھی چلا، اپنے پاک روح کی آندھی چلا، اور اس آندھی کے چلنے سے یہ بیماری جو ہے یہ ختم ہو سکے۔ اور میرے عزیزو، خدا ایسا کرے گا۔ خدا نے ایسا تاریخ کے اندر بھی ایسا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے ایسا کیا ہے۔ میرے عزیزو، جب پرانے عہد نامے کے اندر آخری نبی کی معرفت خدا نے، یعنی ملاکی نبی کی معرفت خدا نے کلام کیا، تو اس کے بعد خدا 400 سال تک، 400 سے 600 سال تک جو ہے خدا خاموش رہا۔ 600 سے 400 سال تک کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ خاموش رہا، خدا نے کوئی کلام نہیں کیا۔ میرے عزیزو، جب خدا نے کوئی کلام نہیں کیا تو وہ بہت تاریکی کا دور تھا، ہر ایک چیز کرپٹ ہو چکی تھی، ہیکل کے اندر ناپاکی آ چکی تھی، ہیکل کو ناپاک کیا گیا، لوگ ناپاک ہو چکے تھے، لوگ گناہوں کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی اس وقت بھی لوگ دکھاوے کے طور پر تو خدا کے ساتھ چلنے والے تھے، لیکن باطنی طور پر خدا سے دور تھے، ریاکاری کی زندگی بسر کرتے تھے، گناہ کے اندر زندگی گزارتے تھے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی بڑے چھوٹے کا خیال نہیں تھا، ہر طرف کرپشن ہی کرپشن تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے اپنا کام کیا، اپنا کام کرنے کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے۔ کیا کام کیا خداوند یسوع مسیح نے؟ ہمارے گناہوں کی خاطر دکھ اٹھایا، مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، عالم ارواح میں اتر گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ شاگرد بھی جس وقت خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا، شاگرد بھی ڈرے ہوئے تھے، پطرس نے انکار کیا، لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا،
لوگ سچائی کو قبول نہیں کرتے تھے، لوگوں نے سچائی کو قبول نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جو خدا کا ارادہ تھا، خداوند یسوع مسیح کو تو انہوں نے مصلوب کیا، خداوند یسوع مسیح کو مصلوب ہونا تھا، لیکن وہ دور بہت ہی تاریکی کا دور تھا۔ اب اعمال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم دوسرے باب تک پہنچتے ہیں، جس کا ہم پچھلے دنوں میں ذکر کر رہے تھے، کیا ہوا ہے؟ لکھا ہے، جی پڑھیے ذرا اعمال کی کتاب کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت جلدی سے پڑھیے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ جی آگے پڑھیے۔ اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تب بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ سب لوگ، وہ 120 کی جو جماعت تھی، وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے۔ کیا ہوا؟ وہ دعا کر رہے تھے، اور تیز ان کو ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے تیز آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے تیز آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ تاریکی، وہ ناپاکی جو دنیا کے اندر بھری ہوئی تھی، جس سے ہر ایک چیز ناپاک تھی، خدا نے اپنے مقررہ وقت پر تیز آندھی چلائی۔ وہ خدا کے پاک روح کا بہاؤ جب زمین پر آیا، تیز آندھی کا سناٹا، ایسی آواز سنی جیسے تیز آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، ایک ایسی ہوا جو کسی دوسری طرف سے آئی، اور اس ہوا نے، اس روح القدس کے بہاؤ نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور اس آندھی جو دوسری طرف سے آئی، کوئی حل موجود نہیں تھا اس کرپشن کا جو اس دنیا کے اندر ہو رہی تھی، کوئی حل موجود نہیں تھا اس گناہ کا جو اس دنیا کے اندر اس دور میں ہو رہا تھا، کوئی حل موجود نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا کام کیا، اور اس کے بعد خدا نے ایسی ہوا چلائی، ایسی آندھی چلی، روح القدس، اس طرح سے روح القدس کا بہاؤ آیا کہ ایک ہی دن میں 3000 لوگ جو ہیں وہ خداوند کے قدموں میں آ گئے، اور میرے عزیزو، ایک تبدیلی کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا۔ اعمال کی کتاب کے 4 باب کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کلام سنایا گیا، اور 5000 لوگ، اعمال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک شروع میں 3000 لوگ، پھر اس کے بعد 5000 لوگ، اور اس طرح سے جیسے جیسے اس روح کی، اس تیز آندھی کا بہاؤ بڑھتا گیا، اس کا زور بڑھتا گیا، لوگ جو ہے خدا کے کلام کے، خدا کے پاس آتے رہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا، پطرس نے ان سے کہا کہ تم نے اس کو مصلوب کیا، اور پھر جب روح کا بہاؤ آیا، روح نے جب ان کو چھوا، پاک روح نے، اس تیز آندھی نے جب ان کے اندر کام کرنا شروع کیا، اس گندگی کو اڑانا شروع کیا، وہ طوفان اس آندھی کی وجہ سے جو انسانوں کے اندر اس وقت اٹھا، انہوں نے اقرار کیا اور کہا کہ اے بھائیو، بتاؤ ہم کیا کریں۔ ذرا پڑھیے اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 35ویں آیت سے پڑھیے ذرا جلدی سے۔ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں، بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جی آگے بڑھیے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ جب انہوں نے پطرس نے ان کو بتایا کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے، جس کو تم نے مصلوب کیا، خدا نے اس کو خداوند بھی کیا
اور اس کو کیا کیا؟ مردوں میں سے زندہ بھی کیا۔ اور جب لکھا ہے جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ وہ ہوا چل رہی ہے، اب ان کی زندگیوں کے اندر وہ آندھی چل رہی ہے، اور جب آندھی چلتی ہے تو وہ سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ وہ ساری گندگی کو ان کی زندگیوں سے اب اڑا رہی ہے، اور جب ان کو ان کے اندر سے ساری گندگی اڑ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں، آگے پڑھیے ذرا انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا کہ ہم، جی اگلی آیت پڑھیے۔ اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیوں ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پطرس نے ان سے کہا، انہوں نے کہا ان کے جب دلوں پر چوٹ لگی، ان کے جب ہوا چل رہی ہے تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور جب چوٹ لگتی ہے تو کہتے ہیں بھائیوں ہم کیا کریں؟ اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، ایک طوفان زندگی کے اندر اٹھ رہا ہے، اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو رہا ہے، اور اب وہ اقرار کر رہے ہیں کہ بھائیوں ہم کیا کریں؟ اور پھر پطرس نے ان سے کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ یسوع کے نام میں بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور اسی دن 3000 لوگ خداوند کی کلیسیا کے اندر شامل ہو گئے، خدا کی جماعت کے اندر شامل ہو گئے۔ تو کرپشن، گندگی اور ناپاکی خود سے دور نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ دوسری طرف سے کہیں اور سے کوئی تیز ہوا خدا کے روح کی قدرت ہی تھی جو اس گندگی کو، جو اس گناہ کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو کام انہوں نے کیا، اسی کی بنیاد پر لوگ خدا کے پاس آتے، اور لوگ آئے اور خدا کی کلیسیا کے اندر شامل ہوتے گئے، اور اسی طرح سے خدا کا کلام پھیلتا رہا اور غیر قوموں تک بھی پہنچا، اور لوگ تبدیل ہوتے رہے۔ میرے عزیزو، آج بھی ایک دفعہ پھر سے ہمارے خاندان جو خدا سے دور ہیں، وہ کلیسیائیں جو خدا سے دور ہیں، وہ قومیں جو خدا سے دور ہیں، ہم جو ایماندار ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمیں خدا سے اسی طرح کے روح کے بہاؤ کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں خدا کے حضور میں اسی طرح سے پاک روح سے معمور ہو کر دعا کرنی ہے کہ خدا ایک دفعہ اور سے خدا کا روح اس دنیا کے اندر کام کر رہا ہے، خدا کا روح ایسی بیداری لائے، خدا کے روح کی ہوا ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری کلیسیاؤں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری قوموں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر خدا کے پاک روح کی تیز ہوا چلے۔ اور جب یہ ہوا چلے گی تو ہمارے خاندان اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں اپنے گناہ کا اقرار کر کے خدا کے پاس آئیں گے اور خدا کے حضور میں جھکیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہم خدا سے دعا کریں کہ ان مردہ ہڈیوں کے اندر جان آ جائے، جیسا حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ہڈیاں جو تھیں وہ مردہ تھیں، اور خدا نے اس سے کہا کہ ان ہڈیوں پر نبوت کر، اور اس نے نبوت کی، اور جب اس نے نبوت کرنا شروع کی تو ان ہڈیوں کو اندر جان آنا شروع ہو گئی، ان ہڈیوں کے اندر طاقت آنا شروع ہو گئی، ان ہڈیوں کے اندر نسیں آنا شروع ہو گئی، ان ہڈیوں کے اوپر ماس آنا شروع ہو گیا اور وہ ہڈیاں جاندار ہو گئیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی خدا کے روح سے معمور ہو کر دعا کرنی ہے کہ خدا ہمارے خاندانوں کے اندر، خدا ہماری کلیسیاؤں کے اندر، خدا ہمارے گھروں کے اندر ایسی روح کی آگ، ایسا روح کا بہاؤ لے کر آئے جس سے یہ ایک دفعہ پھر سے ہمارے گھرانوں سے، ہمارے خاندانوں سے، ہماری قوموں سے، ہمارے ملکوں سے یہ گندگی، ناپاکی، گناہ کی دور ہو، اور یہ وبا جو ہے تبھی ہمارے ملک سے، ہماری دنیا سے دور ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، سب جان لیں، سب قومیں جان لیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جلال، خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے علاوہ اور کوئی تاثیر نہیں اور کوئی
طاقت نہیں جو اس وبا کو دور کر سکے، جو انسان کو گناہوں سے پاک کر سکے، جو انسان کی گندگی کو دور کر سکے، صرف اور صرف خدا ہی کی قدرت ہے۔ دعا کریں کہ خدا کا پاک روح بڑی کثرت کے ساتھ، اپنی بڑی گہری حضوری کے ساتھ بہاؤ، اس کا جو بہاؤ ہے وہ آئے اور اس ساری گندگی کو، اس وائرس کو، اس وبا کو ہمارے ملک سے، ہماری دنیا سے، ہمارے اوپر سے دور کرے اور ہمارے خاندانوں سے گناہ کی گندگی کا خاتمہ ہو۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے سب متفق ہو جائیں اور خدا کے پاک روح کی بیداری کے لیے دعا کریں کہ خدا بیداری کا روح نازل کرے، خدا مناجات، گناہوں کو اقرار کرنے والی روح، ان کو خدا کا پاک روح جو ہے، جو گناہوں کا اقرار کرواتا ہے، جو قائل کرتا ہے، جو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، انسانوں کی زندگی کے اندر کام کرے اور ہر ایک گھٹنا خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاک روح کے بہاؤ کے لیے دعا کریں، خدا کے مسح کے لیے دعا کریں، اور جب خدا کا مسح بہے گا، جب خدا کی حضوری بہے گی تو ساری گندگی، ساری ناپاکی، ساری کرپشن انسانوں کی زندگیوں سے دور ہوگی اور انسان نجات پائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں گے، توبہ کریں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو یہ کلام سن رہا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے تو آج موقع ہے، آج قبولیت کا وقت ہے۔ آج اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ خداوند یسوع مسیح سب قوموں کو پیار کرتا ہے، وہ مسیحیوں کو بھی پیار کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی پیار کرتا ہے، وہ ہندوؤں کو بھی پیار کرتا ہے، وہ جو اس کے خلاف بولتے ہیں ان کو بھی وہ پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں آ جائیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، گناہ کو چھوڑیں، گندگی کو چھوڑیں، ناپاکی کو چھوڑیں، حرام کاری کو چھوڑیں اور خدا کے قدموں میں آ جائیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیں اور پاک زندگی گزاریں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملی ہوگی۔ میرے عزیزوں، پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کلام کو شیئر کریں، کیونکہ ہم جتنا اس کو شیئر کریں گے اتنا ہی ہم برکت پا سکیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے یہ کہا تھا، ہوا جدھر جاتی ہے چلتی ہے، جاتی ہے، تو اس کی آواز تو دیکھتا نہیں، تو اس کی آواز تو خدا دعا بھی کریں، خدا ایسی روح القدس کی ہوا چلائے جو ہمارے خاندانوں کے اندر تبدیلی لے کر آئے، ہمارے ملک کے اندر تبدیلی لے کر آئے، ہماری دنیا کے اندر تبدیلی لے کر آئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ شیطان کے ہاتھوں میں کیا ہوا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، اس کے سامنے جھک جائیں۔ ضرور ہے خدا کا روح آج بھی کام کرتا ہے، خدا کا پاک روح آج بھی موجود ہے۔ دعا کی ضرورت ہے، دعا کریں تاکہ خدا جو ہے اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، آنے والی ویڈیو کے اندر ہم روح القدس کے بارے میں مزید جو ہے وہ بات کریں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا اگلا ٹاپک جو ہمارا وہ یہ ہوگا کہ روح القدس غیر زبانیں جو ہیں وہ اس وقت سمجھ میں آتی تھیں اور آج سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو ہم اس ٹاپک کے اوپر خاص طور پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ جو ہے دعا کریں، دعا کرتے رہیں کہ خدا اپنے پاک روح کا بہاؤ بھیجے، خدا پاک روح کی بیداری لوگوں کو بیدار کرے، بیداری کا روح آئے تاکہ لوگ آزاد ہوں۔ خداوند پھر سے آپ کے لیے دعا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت بخشے۔